बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ जुमरात हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया। और मैं आपको बताऊंगा कि कल ही 11 जून को इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थीं इसी 190 मिलियन पाउंड केस में, और जज साहब अवेलेबल नहीं थे। आज जज भी आ गया है, फ़ैसला भी मुअत्तल हो गया। बड़ी ही अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आप भी हैरान होंगे कि ये अचानक हुआ क्या है। साथ में आपको बताऊँगा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमज़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची थी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, कोई भी हुक्मरान अपनी तशहीर के लिए सरकार का पैसा नहीं लगा सकता। तो मरीम नवाज़ ने अपनी और अपने वालिद नवाज़ शरीफ की तशहीर पर करोड़ों रुपए लगा दिए हैं और 60 सफ़ात पर मुश्तमिल तो तशहीर की गई है सिर्फ 1 साल कारकर्दगी की। इसके अलावा जो बसें हैं, जहाँ जहाँ कोई काम किया जाता है वहाँ पर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाई जाती है। तो ये जो ज़ाती तशहीर या सियासी तशहीर है, ये अवाम के पैसे पे नहीं होनी चाहिए। आज पंजाब असम्बली से कानून मंजूर होने जा रहा है। वो कानून आप सुनते जाएं और हैरान परेशान होते जाएं कि हमारे मुल्क में निज़ाम किस तरह से चल रहा है। बेनज़ीर शाह ये जियो की सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से इस कानून की, ये कानून क्या है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025। पहले था इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत आइन के आर्टिकल 1919 के तहत आप दरख्वास्त देते थे और आप मुतलका जो भी डिपार्टमेंट होता था आप जाके इंफॉर्मेशन ले लेते थे। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चले जाते थे और वो मामला हाई कोर्ट तक चला जाता था। अब हुकूमत उस इंफॉर्मेशन को रुकवाने के लिए 2025 में मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत एक कानून लेके आ रही है जो आज मंजूर होने जा रहा है। इस कानून की तफसीलात जियो जारी कर रहा है बेनज़ीर शाह जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से। अब आप सुनते जाइए कानून क्या है। और आप हक्का बक्का तो खैर हम अब नहीं होते, मौजूदा जो निज़ाम जैसे चलाया जा रहा है, लेकिन आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे कि कानून क्या है। The aim is to stop journalists and citizens from questioning how much public money the Punjab government has spent on ads and promoting itself. इस कानून का मकसद ये है कि सहाफ़ियों को और आवाम को रोका जाए कि वो पंजाब हुकूमत से ये इन्फॉर्मेशन ना ले सकें या उनसे सवाल भी ना कर सकें कि उन्होंने कितना पैसा लगाया है तशहीर पर और अपनी पब्लिसिटी पर और अपने आप को प्रमोट करने पर। इसका मकसद ये है। अब आगे सुनिए। द बिल वन पास विल अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। ये बिल आज मंजूर हो जाएगा और इसका इतलाक़ माजी से होगा 1 जनवरी 2024, यानी कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं और उसके बाद फिर फॉर्म 47 पे जितवाया जाता है और हुकूमत बनती है। उससे भी 1 माह पहले यानी 1 जनवरी 2024 से उसका इतलाक़ होगा। मरीम नवाज़ ने बतौर वज़ीर आला हलफ उठाने के बाद जो कुछ किया है, उनकी जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, उनकी जानिब से जो तशहीर की गई है, वो 60 सफ़ात के अखबारात हों, वो आपको सुथरा पंजाब की जो तशहीर है उसमें भी आपको मरीम नवाज़ नज़र आएगी, नवाज़ शरीफ भी नज़र आएंगे। स्पीडो बसें हैं उनके ऊपर आपको मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ नज़र आएंगे हर जगह। तो जो दरख्वास्त दायर की गई थी PTI की जानिब से कि ये जो करोड़ों रुपए लगाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है, इस वजह से नाअहल करार दिया जाए, और जस्टिस फारूक हैदर ने आखिरी मौका दिया सरकार को कि 16 जून तक अपनी रिपोर्ट जमा करवाए और नहीं तो अदालत सुन के फ़ैसला कर देगी। अब ये केस अभी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की एक दरख्वास्त दायर की गई है तौहीन अदालत की कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके बावजूद मरीम नवाज़ जो तशहीर कर रही है, राजा बशारत PTI के राजा बशारत ने सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत दायर की हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में भी आलिया हमज़ा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर ने दायर की हुई है। इन्होंने कानून ही बना दिया है कि भाई 1 जनवरी से 2024 से लेके आगे तक जो अपनी ज़ाती तशहीर में जो कुछ लगाया गया है आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे। It allows the Punjab government to run public awareness campaign through any aid agency on any platform। ये जो कानून है
یہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر، وہ ٹی وی ہو، بل بورڈز ہوں، وہ سینما ہو، وہ ڈیجیٹل ہو، وہ ریڈیو ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ اپنی تشہیر کر سکتے ہیں۔ یہ قانون ان کو الاؤ کرتا ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ اپنی مرضی سے تشہیر کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ نو فار دی ٹربلنگ پارٹ، بے نظیر شاہ کہتی ہیں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ دائر کرے گا کہ بھئی یہ تو سرکار کا، ہمارے ٹیکس کے پیسے اپنی ذاتی تشہیر پہ لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن DGPR کے سامنے یہ شکایت دائر ہو سکے گی۔ اچھا، اگر اس پہ آپ اس DGPR کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں تو حکومت کے ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس جو سیکٹری ہے اس حکومت کا، اس ڈپارٹمنٹ کا، اس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ جو عہدہ ہے DGPR کا، اس کو آپ درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سیکٹری کو، پنجاب حکومت کے سیکٹری کو آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس اپیل کے بعد وہ فائنل ہو گیا، پھر کسی بھی عدالت میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اگر جو وہ فائنل ہو گیا فیصلہ، نو کورٹ شیل ہیو جورسڈکشن ان دا میٹر، پھر کسی عدالت کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اپیل ہوگی اپنے پنجاب حکومت کے ملازم کے پاس، کمپلینٹ فائل ہوگی اپنے ملازم کے پاس، کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف۔ تو وہ اب جو آئینی بینچوں والا کنسیپٹ ہے وہ انہوں نے اپنے ہی سارا کچھ اپنے پاس ہی بنا دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں دی بل آلسو اسٹیٹس دیٹ دی ایکٹ ول پریویل اوور اینی ججمنٹ، آرڈر اور ڈگری آف اینی کورٹ انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ اور اینی لیگل فورم، کہ یہ جو قانون ہے نا یہ سب سے ماوراء ہوگا، یہ سب سے اوپر ہوگا۔ اس کے سامنے بھلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہو، ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہو یا کسی بھی عدالت کی ہو، یہ ان سب سے سپیریئر ہوگا، یہ پریویل کرے گا، یہ ماوراء ہوگا۔ اس کے سامنے نہ کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی چلے گی، نہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی چلے گی۔ یہ میں آپ کے سامنے کوئی مذاق نہیں کہہ رہا، یہ قانون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آگے سنیے گا، یہ جو بل ہے یہ 1 جنوری سے ہوگا، جس کے بعد پنجاب حکومت کی جتنی بھی ہے، دس کیم ایٹ دی سپریم کورٹ اینڈ دی لاہور ہائی کورٹ آر ہیئرنگ سیورل کیسز اگینسٹ دی CM پنجاب۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ اس وقت بل سامنے آیا جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہ مقدمات کی سماعت کر رہی ہیں جو مریم نواز کے خلاف دائر کی گئی ہیں۔ 12 مئی کو جیو فیکٹ چیک ہے اس کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو 26 فروری 2024 سے لے کے 10 مئی 2025 تک جتنی بھی ایڈ دی گئی ہیں اور جتنی بھی تشہیر کی گئی ہے اس کی تفصیلات دی جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جیو والوں نے جیو فیکٹ چیک جو ہے انہوں نے 12 مئی کو ایک درخواست دائر کی ہے کہ 26 فروری 2024 سے لے کے 10 مئی 2025 تک آپ نے جتنے اخراجات اس تشہیر پہ کیے ہیں اس کا آپ ہمیں کوئی تفصیل دے دیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں آج تک وہ جواب تو نہیں ملا، قانون آ گیا، اور کہتے ہیں کہ آن May 30 وی فائنڈ اے فارمل کمپلینٹ ود دا پاکستان انفارمیشن کمیشن۔ کہتے ہیں کہ جب 12 مئی کی درخواست پر ہمیں پنجاب حکومت نے جواب نہیں دیا تو 30 مئی کو ہم انفارمیشن کمیشن میں باقاعدہ طور پر کمپلینٹ فائل کر چکے ہیں جس کے اوپر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے دا بل وین پاسڈ could block any challenge to these any expenses past present or future from being heard in court or disclosed through RTI، جو ایک قانون ہے اور انفارمیشن جو کمیشن ہے اس کے تحت یا کسی بھی عدالت کے تحت آج کے بعد آپ حکومت کے خلاف کوئی انفارمیشن لے ہی نہیں سکتے۔ ختم، پورا انہوں نے وہ جو راستہ ہے نا وہ بھی بند کر دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قانون رکھا ہے اور یہ آج منظور ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی لمبی بات بھی نہیں ہے، پرانا کوئی بڑے دنوں کی بات بھی نہیں ہے، یہ آج منظور ہونے جا رہا ہے۔ اب کیا کیا بات میں آپ کو بتاؤں، کل عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں تھیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہنچی ہوئی تھی، پہلے کوئی انفارم نہیں کیا گیا، جب عدالت پہنچے تو باہر ایک چٹ لگی تھی کہ آج ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی۔ 1.5 گھنٹہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بیٹھی رہی سیکٹری صاحب کے چیمبر میں، جو چیف جسٹس صاحب کے سیکٹری ہیں، انہوں نے وہاں پہ بڑی کوشش کی، بڑی دیر ہونے کے بعد 11 جون سے کہا گیا 26 جون کو سماعت کریں گے، وہ بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی، کہا گیا کہ 26 جون کو ہم مقرر کر دیں گے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، 4 جون کو ایک درخواست پر سماعت ہوتی ہے، آج تحریری حکم نامہ آتا ہے، جج صاحب آصف صاحب چھٹی پہ ہیں، حکم نامہ آ گیا ان کے دستخطوں سے۔ حکم نامہ کیا ہے جی؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کا حکم دیا گیا تھا اور آج 12 جون کو نیلامی ہونی تھی۔ 4 جون کو سماعت کی گئی،
اور آج تحریری حکم نامہ جاری کر کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت کا فیصلہ، جس میں پہلے نیلامی رکوانے کے لیے احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی گئیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ درخواستیں مسترد ہو گئیں۔ ان فیصلوں کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ، وہی سرفراز ڈوگر صاحب اور آصف صاحب نے ان کی جو درخواست ہے اس پر احتساب عدالت کے فیصلے معطل کر دیے اور نیب کو نیلامی سے روک دیا ہے۔ اب آپ سنیے گا وکیل کون ہے جی؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر فاروق اچ نائک، جنہوں نے آگے اگر ججز کی چیف جسٹس کی مستقل تعیناتی میں بھی وہ ممبر ہوں گے، ان کا بھی ووٹ ہوگا، وہ وکیل ہیں، وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، وہ اس میں وکیل۔ اب آپ سنیے گا فاروق ایچ نائک سینئر ایڈوکیٹ فار دی پٹیشنر، اٹ از انٹر ایلیا کنٹینڈڈ دیٹ پٹیشنر از اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جو بیری اٹون ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اینڈ از انگیج ان بزنس آف کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹس آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ٹاؤن شپس اینڈ ایز سچ اینڈ انڈیپینڈنٹ جورسٹک پرسن، کہ جو بیری اٹون ہے وہ ایک کمپنی ہے جو اپنی ایک خود مختار حیثیت میں بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ٹاؤن شپ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سوسائٹیز بناتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اب جو بیری اٹون ہے وہ ایک سیپریٹ ایک اینٹی ہے، وہ ایک لیگل پرسن ہے۔ ملک ریاض بیری اٹون نہیں ہے، بیری اٹون اٹ سیلف ایک کمپنی ہے، ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے جو کہ ایک لیگل پرسن ہے۔ آگے سنیے گا، دیٹ پٹیشنر از نیدر اکیوزڈ نار پارٹی ان دا ریفرنس نمبر 19 ٹائٹل دی اسٹیٹ ورسز عمران احمد خان نیازی اینڈ ادرس، جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں ملک ریاض تو فریق ہے، بحریہ ٹاؤن فریق نہیں ہے، تمام جائیدادیں بحریہ ٹاؤن کی ہیں۔ ٹیکنیکل آپ دیکھیں تو جو ملک ریاض کے خلاف اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ ملک ریاض کی ذاتی جائیداد کے خلاف تو آپ کر سکتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے خلاف اس وجہ سے نہیں کر سکتے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے، ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے جو نہ ملزم ہے نہ اس کو وہ رسپونڈنٹ ہے، نہ اس کو کوئی نوٹس آیا ہے۔ عمران احمد خان نیازی کیس میں نار ہیز بین ڈکلیئرڈ پروکلیمڈ اوفینڈر، نہ ہی بحریہ ٹاؤن کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، بٹ ایون دین پراپرٹیز آف دی پٹیشنر ہیو بین اٹیچڈ بائی دی لرنڈ رسپونڈ نمبر 1، جو احتساب عدالت کے جج ہیں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کو اٹیچ کر دیا ہے، مورخہ 8 جنوری 2024، مورخہ 12 جنوری 2024، مورخہ 19 جنوری 2024 کے آرڈر میں۔ پٹیشنر مووڈ، اس کے بعد بحریہ ٹاؤن نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کی، objection petition under section 88 subsection 6A of CRPC before the learned respond number 1 احتساب عدالت، however the same was summarily dismissed، لیکن اس کو جو ہے وہ احتساب عدالت نے، ہم نے جب ان آرڈرز کو چیلنج کیا اٹیچمنٹ کے تو ان کو خارج کر دیا۔ وائڈ آرڈر ڈیٹڈ 23/5/2025، یہ جو ابھی مئی گزرا ہے نا، 23 مئی 2025 کو ہماری درخواستیں احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کی اس میں خارج کر دیں، اس وجہ سے ہم یہ درخواست دائر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے عدالت کہتی ہے کہ چونکہ انہوں نے وہ بحریہ ٹاؤن یہ کہتا ہے کہ ملک ریاض اس میں ملزم تھا، بحریہ ٹاؤن بطور ادارہ ملزم نہیں تھا، بطور ادارہ بحریہ ٹاؤن کی جو جائیدادیں نیلام کی جا رہی ہیں 12 جون کو ان کو روکا جائے، اور چونکہ ہم تو نہ ملزم تھے، نہ میں کو نوٹس ہوا، نہ ہم اشتہاری تھے، تو ہمارے خلاف کیسے کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور 23 مئی 2025 کا احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور مین وائل اس کو معطل کیا جائے۔ اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ سبجیکٹ ٹو نوٹس، اس میں ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ہوا تھا، یہ پہلی تاریخ کے اوپر نیب عدالت کا فیصلہ سسپینڈ ہو رہا ہے، نیب کو نوٹس ہی نہیں ہوا، نیب کو کوئی پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کوئی ریکارڈ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پہلی تاریخ کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا، مطلب پہلی تاریخ پر نیب عدالت کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا۔ جو عمران خان چاہتے ہیں کہ میری جو سزا معطلی ہے آپ فیصلہ سسپینڈ کریں، وہ فیصلہ وہاں نہیں سسپینڈ کیا جا رہا، یہاں نوٹس دی رسپونڈ نمبر 2 to 4 آر ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ دیئر رپورٹ اینڈ پیرا وائز کمنٹس ود ان فورتھ نائٹ، کہ آپ 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنا جواب جمع کروائیں۔ ابھی پہلا نوٹس ہے، لیکن جو سی ایم تھی انٹرم ریلیف کی، سبجیکٹ ٹو نوٹس ان دا مین ٹائم نو انلیگل کوریسو میئرز شیل بی اڈاپٹڈ اگینسٹ دی پٹیشنر، جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے خلاف کوئی کسی طرح کا جو ایکشن ہے وہ نہ لیا جائے۔ یہ انہوں نے مین وائل سٹے آرڈر جاری کر دیا، جس سے آج 12 جون کو ہونے والی نیلامی رک گئی ہے۔ یہ وہ بینچ ہے جو 4 مہینوں سے سزا معطلی نہیں ہو رہی، سزا معطلی کی درخواستوں کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی، یہاں کسی کو ابھی نوٹس ہی نہیں ہوا، نیب کو بلایا ہی نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں منگوایا گیا، ابھی نیب نے کوئی پروسیکیوٹر بھی نہیں مقرر کیا۔ پہلی تاریخ پر 23/5 کا آرڈر ہے، سنیے گا، یہ مئی 2025 23/5/2025 کا آرڈر ہے، اس کے اوپر 4 جون کو سماعت ہو جاتی ہے، اس آرڈر کے خلاف 23/5/2025 کے آرڈر کے خلاف 4/6 کو آرڈر سماعت ہوتی ہے، اور آج 12 جون کو
تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے اور اسٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے، جبکہ جج آصف صاحب بھی چھٹی پہ ہیں۔ یہ ہے، اور فاروق ایچ نائک صاحب اس میں وکیل ہیں۔ یہ ایک بڑی میرے لیے بطور قانون کے طالب علم ایک حیران کن پیش رفت ہے، اور ایک ہی کیس میں دو طرح کی جورسپروڈنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔